नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारी औलाद के और हमारी नस्लों के दिल का ज़िंदगी का करार बहार नूर बना दें, कब्र में हमारा बेहतरीन साथी, रोज़े क़यामत हमारे लिए शाफ़ी और हमें इस दुनिया में इसके अदना खादिम के तौर पे कबूल फरमा लें, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान इंशाल्लाह 10वां रुकू हम कर रहे हैं और 10वां और आज इंशाल्लाह 11वां रुकू भी देखेंगे। और लास्ट टाइम बात हो रही थी कि वो लोग जो ईमान का दावा करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा कुफर इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि मुर्तिद होते हैं। और अगर इस तरह वो एक दफ़ा करते हैं तो एक दफ़ा की गलती अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमाते हैं और अल्लाह ताला ने उन पर तौबा के दरवाजे बंद नहीं किए, अगर कि वो अपने इस अमल के बाद जो है वो तौबा करें और उसके बाद इस्लाह कर लें। लेकिन अगर उनका ये तरीका है कि ये उन्होंने एक रविश बना ली है अपनी कि वो जब दिल करता है वो ईमान का दावा करते हैं, फिर वो दोबारा कुफर की तरफ लौट जाते हैं, फिर जो है वो ईमान का दावा करते हैं, फिर कुफर में दोबारा चले जाते हैं। तो जो भी एक दफ़ा से ज़्यादा ये रविश इख्तियार करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं और अब वो अपने कुफर में ज़्यादा ही आगे बढ़ने वाला है और वो वापस नहीं आने वाला। और फिर ये कि अगर इसी हालत में उसकी मौत हो जाती है तो क़यामत वाले दिन अब वो जो मर्ज़ी यानी ज़मीन भरकर सोना भी जो है वो फ़िदिये में दे अपने आप को अज़ाब से छुड़वाने के लिए, तो वो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो फिर हम लास्ट टाइम भी देख रहे थे कि जो नेकी का तसव्वुर है, नेकी की जो अमली तस्वीर है, वो ये कि अपनी जो ऐसी मोहब्बतें जो हमें अब तमाम दुनिया से और हर शय से ऊपर है हमारे लिए, उन मोहब्बतों को अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करना। यानी जिसमें हमने सबसे पहले बात ये की थी कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम अपने नफ्स से करते हैं, ठीक है? बाकी तो और ठीक है, पैसा भी इंसान खर्च कर लेता है, लेकिन ये कि जो अपने अपने नफ्स की मोहब्बत है ना कि मेरा आराम, मेरी मर्ज़ी, मेरी ख़्वाहिश, मैं क्या चाहता हूँ, इस चीज़ को जो है वो अल्लाह की या ये कि हक़ की तरफ हक़ जो है वो मेरे नज़रियात से टकराता है। तो मैंने अपने नज़रियात जो है वो एक तरफ रख के और हक़ को कबूल करना है, क्योंकि वो हक़ जो है वो हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है और आका करीम की सुन्नत से हमें पता चलता है। तो हक़ की तरफ हक़ को कबूल करना, इस हाल में भी कि वो अपने नफ्स पर जो है भारी पड़ता है। तो ये और कोई भी ऐसी शय जो हमें बहुत ज़्यादा, यानी ये जब मैंने आपको यहाँ से क्रॉस रेफ़रेंस दिया था सूरह बकरा का, कि सूरह बकरा में भी जो है वो बात जब आयत बिर हम पढ़ रहे थे, तो बात यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से आगाज़ हुआ था कि नेकी सिर्फ़ ज़ाहिरी रिचुअल्स का नाम नहीं है। नेकी ये नहीं है कि आप सिर्फ़ किबले की तरफ मुँह कर लें और आपने बहुत ही एक बना सवार कर एक जो है वो नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि नेकी का ताल्लुक है तक़वा के साथ और हिदायत का ताल्लुक भी तक़वा के साथ है और तक़वा जो है वो दिल की हालत है। और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नमाज़ तो आपने पढ़ ली, लेकिन जहाँ ही आपको कुछ ऐसा कुर्बान करना पड़ जाता है, जो आपके नफ्स पर बहुत भारी है, तो वहाँ पर आप जो है वो क्यों, अगर-मगर, चूके-चुनाचे और इस तरह की कोई जो है वो रीज़निंग जो है वो माँगना शुरू कर दें अल्लाह ताला से और फिर अल्लाह से अल्लाह की विज़डम को क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि लन तनालुल बिर्रा, नेकी को हरगिज़ नहीं पहुँचे। तो नेकी को तभी पहुँच सकते हैं जब अपनी सारी मोहब्बतें, अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी अकल, अपनी दलील, अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपनी हर वो शय जिसे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो हमें बहुत अज़ीज़ है और जिसे कुर्बान करते हम जिसे अल्लाह की राह में खर्च करते जो है वो हम पे हमारे नफ्स पे बहुत भारी गुज़रता है या वो हम पर बहुत भारी है वो अमल। जब इंसान ये कर गुज़रता है अपने नफ्स पर पाँव रख के, तो इसका मतलब है कि अब वो नेकी को पहुँचा है। अदरवाइज़ दैट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ गुड डीड। और ये कि जो हमने अपने ज़हन में फिर बनाए हुए हैं कि तकवा के बगैर, यानी तकवा के बगैर कहने का यही मतलब है कि अगर ज़ाहिरी रिचुअल्स तो हम फॉलो कर रहे हैं,
لیکن ہم پورے کے پورے دین میں نہیں داخل ہوتے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے ہم انہیں اللہ کی محبت کے آگے قربان نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے، اور ہم جو ہے وہ منافقت کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور منافقت کی روش جو ہے وہ آپ پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جو ہم ساری پڑھتے آئے ہیں، جو اہل کتاب کے بارے میں مدنی صورتیں ہیں، یہ منافقت کی روش کے اوپر جو ہے وہ بہت تفصیل سے بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بات ہماری ختم ہوئی تھی آیت نمبر 92 پر۔ انشاءاللہ آج 93 آنورڈ جو ہے وہ بات شروع کریں گے۔ بعد اعوذ باللہ، کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کل طعامی، تمام کھانے، ہر طرح کے کھانے، کانا حلل، تھے حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جسے حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسی ہی، خود پر، من قبلی، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، کہ تورات نازل ہوئی، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے۔ اچھا، یعنی اس کو بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں حلال تھیں، سوائے ان کے جنہیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک کی جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں، دلیل ہو، منطق ہو، علم ہو یا اصول ہو، ان سب کی بنا پر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں، اب وہ ناکام رہے ہیں دین اسلام کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کرنے میں، اور وہ ناکام رہے ہیں کہ وہ دین اسلام میں یا قرآن کی آیات میں جو ہے وہ کوئی اختلاف ڈھونڈیں یا کوئی خرابی ڈھونڈیں، کیونکہ دین تو وہی ہے، یہ تو بالکل، بلکہ بہت ساری تو شریعت بھی وہی تھی۔ لیکن اب جہاں پر تھوڑی بہت یہ فقہی اختلافات آ گئے، یا فقہی اختلافات نہیں، یعنی شریعت موسوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تو کینسل کر کے کسی حکم کو، یا پھر کسی حکم کو امینڈ کر کے، تھوڑا سا چینج کر کے اور ایزی کر کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل فرمایا، تو اس کو لے کر اب یہ بنیاد بناتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک باطل قسم کا اعتراض، پھر انہوں نے اس قسم کے جو فقہی مسائل کے اعتراضات تھے وہ اٹھانے شروع کر دیے، کیونکہ اب جو ہے وہ ان کا جو عقیدہ تثلیث تھا، اس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منہ توڑ جواب دیا سورہ آل عمران کی آیات میں، کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو حضرت آدم کو بھی پھر تم اللہ کا بیٹا مانو، پھر یا تو یہ بھی کلیم کرو، پھر تو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کے پاس اس اعتراض کا، اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہودیوں نے جو کچھ بھی علم چھپایا تو رات میں سے، جو کوئی باتیں بھی انہوں نے اس میں تحریف کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے ذریعے وہ واضح کر دی، واضح فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق جاری ہو گیا، باتیں ساری کھل گئی۔ پھر اب یہ کہ اب انہوں نے کہا کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو مزید، اب ہم جو ہے وہ اس سے اب اور کیا طریقہ ہم اپنائیں، تو اب انہوں نے اس قسم کے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ تو اعتراض کیا تھا کہ جو ہمارے نبی تھے، ٹھیک ہے، ہمارے بڑے تھے، یا تورات میں یہ وہ دعویٰ کرتے تھے اونٹنی کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ تو حرام ہے، اور آپ جو ہے وہ اونٹنی کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ تناول فرماتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اور آپ تو جو ہے وہ ایک ہی دین پر ہیں، اور تم اس دین کی طرف آ جاؤ، پھر آپ ہمیں تبلیغ دیتے ہیں اس دین کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر ایک اسپیشل کیس اسٹڈی ہے یہود کی، اور ان کے باطل اعتراضات، جو ان کے فقہی اعتراضات ہیں، ان کے جواب۔ تو تو اب جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ان کو قرآن کی آیات سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی تو یہ بات آ جاتی ہے کہ اس میں جو یہ جو اعتراض کا جواب ہے نا، کہ تورات بعد میں نازل ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے گزر چکے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان
لگ بھگ تقریباً 800 سے 1000 سال تک کا جو ہے وہ ہسٹورینز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے پیچھے بھی ہے 1500 سال بھی، ٹھیک ہے، تو اتنے اتنے سال کے راؤنڈ جو ہے وہ ان کے درمیان ڈفرینس ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں تم لوگ یہ کلیم کرتے ہو کہ شریعت موسوی میں حرام ہیں، تو یہ چیزیں تو یہ جو چیزیں یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے ہی بنی اسرائیل جو ہیں وہ اسے استعمال کرنے کو یا تو حرام سمجھ رہے ہیں یا کراہت اختیار کرتے ہیں۔ تو تورات کے نازل ہونے کے بعد تو یہ صورتحال پیدا ہوئی نہیں، یہ صورتحال تو اس سے پہلے کی ہے۔ اور پھر یہ صورتحال ہوئی کیوں؟ یہ ہوئی اس طرح سے کہ بیسیکلی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، وہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں جو ہے وہ دو تین روایات ہیں، دو روایات ہیں۔ تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شائٹیکا کی پین تھی، جس کی وجہ سے ان کے معالج نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ اونٹنی کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ اور ایک اور روایت جو اچھا یہ زیادہ فیورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ اسکالر اس بات کو فالو کرتے ہیں۔ اور جو ایک دوسری روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے خود سے جو ہے وہ، کیونکہ آپ نے یہ عہد کیا چونکہ ان کو یہ پسند تھا، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ جو مجھے بہت پسند ہے طعام، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو یہ کہ ایک تو ان کی اپنی چوائس تھی، ایک یہ روایت ملتی ہے، اور ایک یہ روایت ملتی ہے کہ وہ ان کو شائٹیکا کا پرابلم تھا، جس کی وجہ سے انہیں ان کے معالج نے منع کیا کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اس مرض میں انہوں نے خود ہی ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی بات یہ کہ یہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی کسی صحیفے میں اونٹنی کے دودھ اور گوشت کی، اونٹ کے دودھ اور گوشت کی جو ہے وہ حرام ہونے کی نازل نہیں ہوئی، اور یہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا انفرادی عمل تھا۔ تو چونکہ جو نبی کا عمل تھا وہ بعد میں بنی اسرائیل نے اس کو اسی طرح سے فالو کر لیا۔ پھر یہ کہ کچھ چیزیں ایسی جو بنی اسرائیل پر جو ویسے ادروائز تو حلال تھیں، لیکن یہ کہ بنی اسرائیل کا چونکہ یہ ایک وتیرہ ہوتا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم آتا تو مین میخ نکالنا، کوشچنس پہ کوشچنس فالو نہیں کرنا، کیونکہ دل جو ہے وہ مائل ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ جیسے ہم نے وہ سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ جب ان کو گائے قربان کرنے کا کہا گیا تو کوئی بھی گائے پکڑتے قربان کر دیتے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن اب پوچھ پوچھ کے اچھا وہ کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس نسل کی ہو، پھر یہ اور وہ سارا کچھ کرتے کراتے پھر یہ کہ وہ انہوں نے جب اس کو خود اپنے لیے اتنا مشکل بنایا اس طرح کے سوال و جواب سے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی وہی گائے ان کے لیے پن پوائنٹ کی جس کو ذبح کرتے ان کی جان پہ بنتی۔ تو اسی طرح پھر جب یہ اس قسم کی حرکتیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو پھر کچھ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام قرار دے دی تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اصلاً جو ہے اس طرح چوپایوں کے جو گوشت اور دودھ ہیں وہ حرام نہیں تھے، وہ شریعت موسوی میں بھی حرام نہیں تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کل فاتو بالتورات، تو پھر اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جاؤ تورات لے آؤ، فتلوہا، اور پھر اس کو پڑھو بھی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور فاتو بالتورات ایک ایسے نبی کی طرف سے یہ بات کہہ دینا، آپ کی زبان مبارک سے یہ جاری ہو رہا ہے جو تورات نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ تو نبی امی ہیں، آپ تو ایون قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ پر تو وہ ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو آ رہا ہے نا، وہ تو وہی کے ذریعے آ رہا ہے، کوئی لکھی ہوئی کتاب تو آئی نہیں ہے آپ پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو تو تورات کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے دعوے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ تورات لے آؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہو رہا ہے، غیب سے وحی آ رہی ہے، اور یہ الفاظ، یہ قرآن کی آیات، یہ اللہ کا جو کلام ہے، یہ بالکل حق ہے، ورنہ اس طرح کا چیلنج اتنی اتھارٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم کہ تورات میں پورے احکامات کیا ہیں، سوائے وہ جو نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ ان کی پریکٹسز کے بارے میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہاں پر جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ بیسیکلی یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھے۔ اچھا اس طرح نا یہ یہود خود بھی کیا کرتے تھے فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور یہ اس طرح جو ان کے پاس آتے تھے نا لوگ، جو پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو رات ہے، تو آخری نبی کی اس کے اندر نشانیاں ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کو بھی جو ہے یہ کچھ کویسچنز دے کر بھیجا کرتے تھے، جیسے ہم سورہ بنی اسرائیل اور جیسے سورہ کہف میں، ٹھیک ہے، انہوں نے روح کے متعلق سوال کیا، اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا، اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ کرتے تھے کہ جا کر یہ باتیں پوچھیں، اگر ان کے جواب آپ کو ٹھیک مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔
تو خیر اس طرح ان کی ایک اپنی جماعت گئی اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ ہماری کچھ باتوں کے جواب دیجئے، کیونکہ ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن مجھے اللہ کا ذمہ اور اس عہد و پیمان کا ذمہ دے دو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، کہ اگر میں تم سے کچھ بیان کروں اور تم اسے پہچان بھی لو تو پھر تمہیں اسلام قبول کرتے ہوئے میری اتباع کرنی ہوگی۔ یعنی ٹھیک ہے کہ تم میرے سے آئے ہو کوشچنس پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یا مجھے کراس چیک کرنے کے لیے کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں یا نہیں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ایک پرومس کرو میرے ساتھ، یہ عہد دو مجھے کہ اگر میں تمہارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو پھر جو ہے وہ تمہیں مجھ پر ایمان لانا ہوگا اور پھر مجھے فالو کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھیے، تو اب انہوں نے 4 باتیں ان سے پوچھی۔ پہلی یہ کہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کھانے کی کون سی چیز تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے قبل اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا۔ اب ان کا یہ جو سوال ہے، اس سوال سے ہی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ انہیں خود بھی معلوم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے شریعت موسوی میں تورات میں اس کو مینشن کیا ہے اور اس لیے یہ حرام ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ خود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ دوسرا سوال ہے عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے۔ تیسرا، اس سے نر یا مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ نبی امی کے سونے کی کیا کیفیت ہے اور فرشتوں میں سے ان کا دوست کون ہے۔ تو پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ عہد دوبارہ یاد دلایا، اور پھر جو ہے وہ آپ کو ان کو یہ جواب دیا کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری بہت طول اختیار کر گئی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی تو وہ اپنے سب سے پسندیدہ کھانے اور پینے کو ترک کر دیں گے، اور ان کا سب سے پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور سب سے پسندیدہ مشروب اونٹنی کا دودھ تھا۔ تو پھر یہ جواب سن کر ان یہودیوں نے جو ہے وہ تصدیق کی کہ واقعی آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جائے، یعنی یہ کہ اب آپ گواہ رہیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک رائے آ گئی کہ آپ نے خود نظر مانی تھی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آپ کے معالج نے جو ہے وہ آپ کو یہ بات سجیسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ اچھا، میں نے فریحہ آپ کا ہینڈ ریز اب دیکھا، انشاءاللہ اگلی آیات آپ تلاوت کیجیے گا۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ نے فرمایا دوسرے سوال کا جواب کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا اور عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے، اور ان میں سے جو غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ اور اس کی مشابہت اسی کے مطابق ہوتی ہے، اور اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹا ہوتا ہے، اور اگر ادروائز ہو، وائس ورسا ہو، تو پھر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو بھی ان لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر آخری سوال کا جواب جو ہے وہ یہ بتایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس امی نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا۔ یعنی نبی کریم آف کورس جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو اس طرح کے انسان ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کچھ خصوصیات ڈفرینٹ دین دا نارمل ہیومن بینگ دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کو قرآن میں بھی بشر ہی کہا گیا ہے، ان کے بشری تقاضے، ان کی جو ان کا سونا جاگنا، کھانا پینا، ان کو بھوک محسوس ہونا، ان کے اندر بھی جو ہے یہ ایک نکاح کی خواہش ہونا، ٹھیک ہے، یہ سب درد کا محسوس ہونا، یہ بشر کے تقاضے ان کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایون اس بشریت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کچھ خاص جو ہے وہ اس قسم کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں ملتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی کیفیت ہے جو صرف انہیں کو نصیب ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھیں سو جاتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتے میں بھی جو آپ کا دل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ درست فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اب فرشتوں میں سے جب دوست کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بس یہ بتا دیں تو اسے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے آپ کو جوائن کرنا ہے یا ہم نے آپ سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست جو ہیں وہ جبرائیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبرائیل ہی ان کے دوست تھے۔ تو یہ چونکہ اب ان کو یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ یہ ساری باتوں کے جواب ہمیں سچ سچ مل گئے ہیں، اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ اپنا دشمن کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ بات مشہور کی تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی دے کر بھیجا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو کہ غلطی سے وہ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے آئے، اور اس لیے اب انہوں نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو چونکہ انہوں نے یہ اتنی بڑی غلطی کی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ تو ہمارے دشمن ہیں، کہ وہ نبوت جو بنی اسرائیل کا حق تھا، وہ آخری نبی جو ہم میں سے آنا تھا، وہ جو ہے وہ اب بنی اسماعیل میں سے ہو گیا. تو اس لیے یہ تو ہمارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے کہ انہوں نے حق سے منہ موڑنے کی خاطر کیا کچھ جھوٹ نہیں گھڑے، اللہ پر بھی، اللہ کی کتاب پر بھی، اللہ کے نبی پر بھی. تو اب یہ کہ جب یہ ان کو جواب ملا کہ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آ گیا، تو پھر کہنے لگے کہ نہیں بھائی، اب آپ کے اور ہماری راہیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. اگر جبرائیل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے. یعنی آپ کو فالو نہ کرنے کی ریزن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیے، یا ہمیں اس بات میں ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. نہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم جو ہے وہ، ہمیں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں وہ منظور ہی نہیں ہے. تو جو ہے وہ اس لیے وہ تو بلکہ ہمارے دشمن ہیں نا. سورہ بقرہ میں کل من کانا عدو لی جبرائیل، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کہہ دے کہ جو کوئی جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو بس پھر اللہ کا بھی وہ دشمن ہے. تو اس طرح جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب پر جو ہے وہ مزید غضب کمایا. اور اگر آپ بات آ جاتی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی یہ تو تورات میں حرام ہے اور آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، تو بیسیکلی جو ہے وہ تورات میں اگر آپ دیکھیں، ان کی سب سے پہلی جو بک ہے ان کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، دا بک آف جینیسس، تو وہ اس میں اتنی جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایوری موونگ بینگ، لائک آل دا اینیملس وچ آر واکنگ، ٹھیک ہے، واکنگ بائی لیگس، سارے ایسے اینیملس جو ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس میں یہ کہ سور یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو شروع سے حرام رکھا ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ادر دین جنہیں آپ چوپائے کہتے ہیں، کیٹلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فارمنگ اینیملس کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ حلال ہیں. تو اب اس میں جو ہے وہ بہرحال اب ان کے اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب دے دیا گیا. تو بعد میں جب انہوں نے بائبل میں جو ہے یہ جہاں پر انہوں نے اب لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت جو ہے یہ حرام ہے، یہ بیسیکلی ان کے جو ہے وہ بعد میں ان کے پھر اپنے جو ربائیں ہیں، ان کے جو اپنے اسکالرس ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کو پارٹ بنایا ہے بائبل کا. لیکن اگر آپ ان کی بک آف جینیسس دیکھتے ہیں تو شروع سے ہی جو ہے وہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم لوگوں کے لیے چوپائے جو ہیں وہ ہر طرح کے حلال ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے تھرو ان کو یہ چیلنج دے دیا گیا، فاتو بالتورات، لے آؤ تورات، پھر دیکھ لیتے ہیں کھول کے ابھی کے ابھی کہ کون سچا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو بھاگ بھاگ کے تورات کھولو گے نا پھر. ٹھیک، لیکن کیا ہے، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یعنی اس دلیل کے بعد بھی جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، فاولئک هم الظالمون، تو بس وہی لوگ جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں. کل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو کہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی میرا خیال ہے چوتھی پانچویں دفعہ جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہ کہ وہ حنیف ہیں، وما کان من المشرکین. ٹھیک ہے، تو اب کیا بات آ گئی، پھر وہی بات آ گئی کہ ایک کامن پوائنٹ آف کانٹیکٹ کی طرف چلو. تم لوگ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یہیں پر ہی کیوں رک کے رہ گئے ہو، یہاں پر ہی کیوں پھنس گئے، جبکہ تم جب خود اپنا لینیج پیچھے ٹریس کرتے ہو، بڑے فخر سے بنی اسرائیل دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں انبیاء کی چین آئی ہے، تو ذرا ٹریس بیک کرو کہاں سے یہ چین شروع ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور تم تو بہت جو ہے وہ بڑے 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 یہ کلیم کرتے ہو کہ ہم تو حضرت ابراہیم کے فالوور ہیں، ہم تو ان کے فالوور ہیں. پھر جب تم ان کے فالوور ہو تو پھر تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان سے ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا جو ایک بلو پرنٹ ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے سیم چلا آ رہا ہے. ایون حلال حرام کے اصول بھی جو ہیں ان کے اندر کوئی خاص ایسی تبدیلی نہیں ہوئی. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ صرف چند ایسی چیزیں ان کے اوپر جو حلال تھیں وہ حرام کی گئیں، ان کو سزا کے طور پہ، ان کی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر پس و پیش کرنے میں اور کیلو کال کرنے پہ اور مین میخ نکالنے پر، اس لیے نہیں کہ وہ فی نفسی ہی حرام تھیں. تو یہ جو حلال حرام کے اصول ہیں یہ بھی وہی چلے آ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو تم بیسیکلی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز پر تنقید کر رہے ہو نا کہ یہ ہٹ گئے ہیں اس مین طریقے سے یا مین چین سے، تو اگر تم اپنا طریقہ کار تھوڑی دیر کے لیے تعصب کے عینک اتار کر دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ایکچولی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے ہو، وہ نہیں ہٹے ہیں.
تو یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جب تمہیں کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو تم فٹافٹ یہ کہنا شروع کر دیتے ہو ہم تو تورات کو مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، ہمارے پاس تو پہلے ہی اللہ کے نبی آئے تھے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، ہم نے تو اس کے علاوہ اور ہم اس کے علاوہ اور کسی شے کو حق نہیں مانیں گے۔ تو جب تم یہ بات کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ریسٹرکٹ کر لیتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے اگر جائیں تو پھر تمہارا کلیم ختم ہو گیا، پھر تم بار بار مت دعوے کرو کہ ہم تو ابراہیم کے فالوور ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ اگر تم بنی اسرائیل کہتے ہو تو پھر تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی تعلق تمہیں اپنا دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں ان کو کہ وہی کامن پوائنٹ ہے، دین تو وہی ہے، اور وہ دین حنیف تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اور شرک آپ کو پتہ ہے کہ ہر وہ شے اللہ کی مرضی کے خلاف، اس میں شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو ایسے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا تو وہ اس کے اندر کہنا شروع کر دیں کہ نہیں میں تو حضرت نوح کو فالو کرتا ہوں، نہیں نہیں میں تو حضرت ادریس کو، یا میں تو وہ جو آدم علیہ السلام بتا کر گئے تھے مجھے یہ والا نہیں ٹھیک لگ رہا۔ انہوں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو قربانی مانگی، جب بھی جس بھی ام، جس بھی ثبوت کی ضرورت تھی ان کا اپنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف، تو انہوں نے ہمیشہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی انہوں نے جھجک نہیں دکھائی۔ تو ان کا تو یہ حال تھا کہ ان کے اندر تو شرک کی رمق تک نہیں تھی، اور تم جو ہو وہ تمہیں تو ایک پوری اسٹیبلشڈ شریعہ کے فالوور ہو تم، اور جب اس شریعہ کو تمہارے لیے آسان کر کے وہ تم پر اتر رہی ہے قرآن کی شکل میں، تو تمہیں اتنا پرابلم ہے کہ تم جو ہو وہ کہتے ہو کہ چونکہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں یہ شریعت اتری، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو بالکل بھی ہمیں تو اس میں یہ بھی پرابلم ہے، تو ہمیں تو اس میں وہ بھی پرابلم ہے۔ اچھا، اب اس میں آگے چلتے ہیں تو اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ یہ کیا اس پر اعتراضات کرتے تھے۔ تو جی یہ فریحہ آپ اس میں اگر ایک منٹ میں دیکھ لیتی ہوں جی، تو 96 97 جو ہے وہ یہ اگر کر سکیں گی ابھی فیزیبل ہے؟ جی جی بالکل، جی جی چلیں جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، چلیں ابھی 96 97 پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بے شک پہلا گھر بنایا گیا، وضع کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ جو ہے وہ مکہ میں ہے، مبارکن مبارک ہے، وہدی للعالمین مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، بہت بابرکت ہے، بہت ہدایت والا ہے جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیاتم بیناتم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر، علی الناسی اللہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حق ہو گیا اس پر، یعنی لوگوں پر، انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہو گیا ہے کیا کہ حج البیتی، کہ وہ اللہ کے گھر کا، اس گھر کا جو کہ بیت اول ہے اس کا جو ہے وہ حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طرف، جو اس کے سفر کی طرف یا اس کے اسباب کی طرف استطاعت رکھتا ہے، ومن کفر، اور پھر جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بس پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ تو جہان والوں سے، جہانوں سے بے پرواہ ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے ان دو آیات میں قبلہ اول اور فرضیت حج کی، اور یہ پھر ان کا ایک اور باطل اعتراض تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم کراس ریفرنس سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس تحویل قبلہ کی آیات آئی ہیں،
اور پھر حج کی فرضیت کی آیات حج کی آیات آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلکہ ایک ہوم ورک ہوگا آپ میں سے، صرف آیات کا نمبر جو ہے وہ آپ نے، کیونکہ وہ کافی ساری آیات ہیں، کوئی ایک آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آیات کا نمبر، تحویل قبلہ کی آیات کہاں سے کہاں تک سورہ بقرہ کی، اور جو حج سے ریلیٹڈ آیات ہیں وہ کہاں سے کہاں تک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر ان کا ایک جوڑا جوڑا ہونا بھی ان آیات میں، ان دونوں صورتوں کا، وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کو پھر اب اس کو بٹ بائی بٹ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ عام طور پر ہم اصطلاح جو ہے وہ شاید بچپن سے بھی سنتے آتے ہیں، قبلہ اول قبلہ اول، جب ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، بہت دفعہ یہ بات آتی ہے۔ چھوٹے ہوتے جب میں اخبار پڑھا کرتی تھی تو اس میں باقاعدہ لکھی ہوتی تھی یہ ٹرم، کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کا ایشو تو ہم لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کا چل رہا ہے نا، تو وہ تب بھی جب یہ آتا تھا کہ اب اسرائیل نے اتنے لوگوں کو مار دیا، تو اس طرح کی خبریں آتی تھی نا، تو وہ قبلہ، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس میں آج اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، آج ایسے ہوا۔ تو ایک یہ کانسیپٹ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کی روح سے میں میرا اور آپ کا ٹھیک ہو جانا چاہیے، کہ قبلہ اول جو ہے وہ مسجد الحرام ہی ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد الحرام ہی ہے۔ درمیان میں عارضی طور پہ ایک وقت ہے، اور یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی کر کے آ چکے ہیں، درمیان میں عارضی طور پہ ایک ٹائم آیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آفس جو ہے اس کو کہیں اور لے جایا گیا تھا، لیکن آخری نبی کے مبعوث ہوتے ہی، اور جب یہ کام سارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا شریعہ کا، اور اللہ کے دین کی تکمیل ہو رہی تھی، تو پھر دوبارہ آفس کو واپس وہیں لے آیا گیا جہاں پر وہ تھا اوریجنلی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں یہاں پر سورہ آل عمران کی ان آیات سے ہمیں جب وہ یہاں پر یہ مل گیا، کہ یہ ایک اس بات کا آپ دیکھیں کہ اللہ کے الفاظ میں خود جو ہے وہ ہمیں یہ کانسیپٹ ہمارا مل گیا کہ قبلہ اول مسجد الحرام ہی ہے۔ اب یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ اب اس قسم کے اعتراضات اٹھانے شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ بیت المقدس کی طرف ہی قبلے، ابھی قبلہ وہی تھا، تو اسی کو فالو کر کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ پھر جیسا ہمیں معلوم ہے کہ 10 محرم کا یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تو حضرت موسیٰ پر زیادہ حق ہے، تو آپ نے بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ اس بات کا حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھا کرے 10 محرم کا، لیکن اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے جوز کے ساتھ ساتھ یا تو پھر 9 کا ملا لیا کریں یا 11 کا ملا کے، تو اس طرح سے اس کو 2 روزے بنا لیں تاکہ ہماری عبادت ان کی عبادت سے ڈسٹنگوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح انہیں یہ لگا کہ اچھا یہ تھوڑی سی، یہ تو واقعی مور اور لیس جو ہے وہ اسی طرح کی کا ہی ہے، یعنی ہمارے والا ہی دین ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم تحویل قبلہ کا موضوع جو ہے وہ بہت تفصیل میں الحمدللہ اسے گو تھرو کر کے آئے تھے، اور کیسے پھر انہوں نے اس کو لے کر کے کتنا پروپیگنڈا کیا مومنین کا، جو ہے وہ ان کے خاص طور پہ جن کے ایمان ابھی تھوڑے کمزور تھے، کس طرح سے ان کے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو چیلنج کیا، ان کے ایمان کو یہ لے کر اتنا جو بھی انہوں نے باتیں پھیلائیں، کیونکہ یہ تو کوئی موقع بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ تو پھر یہ کہ اچھا پہلے ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، اب ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ کیسا دین ہے؟ کبھی کہیں گے ہم تو پہلے نبیوں کی والی ہمارے ہیں وہ طور طریقے، پھر دیکھے اب انہوں نے یہ چینج کر لیا، تو یہ ان کا ایک اور اعتراض تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے پاس سورہ بقرہ میں، جب ہم یہاں پر جوڑے کی مناسبت دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں جو ہے وہ تحویل قبلہ کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی جو ہے وہ بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس گھر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن والی جگہ بنائے، بار بار لوٹ کر آنے والی جگہ بنائے انسانوں کے لیے، اور پھر اس میں تعمیر قبلہ کی تعمیر کعبہ کی بات آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ یہاں پر تم تعمیر کرو، ان کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور جو یہاں پر رکوع اور سجود کریں گے ان کے لیے، اور یہ کہ پھر یہ کہ وہ جب تعمیر فرما رہے ہیں تو اس کے ارد گرد جب وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی خوبصورت دعائیں انہوں نے جو ہے وہ اس موقع پر مانگی ہیں، اور پھر یہ کہ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ اب جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ یہ، تو بیسیکلی یہ ان کا جو ہے وہ اب اس بات کا، ان کی اس اعتراض کا بھی جو ہے وہ قرآن نے جواب دے دیا۔ پہلے پچھلی بات کا بھی ہو گیا کہ وہ خرابی جس کو تم، وہ حرمت جس کو تم تورات سے ریلیٹ کر رہے ہو، بیسیکلی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی پرسنل حرمت تھی، وہ ان کو کسی بھی وجہ سے نظر مانی تھی یا علاج کی وجہ سے انہوں نے خود اس چیز کو۔ دوسری یہ بات ہے، اب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ قبلہ اول تو بیت المقدس تھا، اور سارے انبیاء تو وہیں پر رخ کر کے نماز پڑھتے آئے ہیں یا عبادت کرتے آئے ہیں، تو اب یہ نبی تو کہتے ہیں کہ ہم تو پچھلے نبیوں کے ہی فالوور ہیں، انہی کے طریقے کے فالوور ہیں، تو انہوں نے اب اپنا قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کیوں کر لیا؟ تو یہ تھا ان کا ایک اور فضول اعتراض، جس پر سب سے پہلے
تو ان کے لیے اس بات کو، اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ قبلہ اول ہیز نیور بین بیت المقدس. قبلہ اول ہیز آلویز بین مسجد الحرام. ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر ہمارے پاس ایک حدیث بھی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، مسند احمد سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی، تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. تو پھر میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا پھر مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے، اور یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ 40 سال کی مدت ہے. یعنی پہلے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر یہ مسجد الحرام تعمیر فرمائی، اور پھر حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی. اور پھر کون سی؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ پھر کون سی، تو آپ نے فرمایا پھر جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، ساری زمین مسجد ہے. اور ساری زمین کے مسجد ہونے کا یہ جو آسانی ہے، یہ جو شرف ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت محمدی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. یہ آسانی ان کے لیے ہے. تو کیا بات یہاں سے ان کی سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر دی گئی کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے بھی مسجد اقصیٰ تو بنائی، لیکن عبادت تب بھی جو ہے وہ مسجد حرام ہی کی، یعنی قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہی تھا تب بھی. حضرت ابراہیم بھی، آپ کے بعد کے آنے والے انبیاء بھی جو ہے وہ مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر کے، یعنی مغرب کی طرف رخ کر کے عبادات اپنی کرتے رہے ہیں. مسجد اقصیٰ کو تو جب یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ عبادت کدہ جب یہ بنا ہے، یہ تب بنا ہے جب یہاں پر پورا ٹیمپل بن گیا. اور وہ ٹیمپل آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سے نبی کے دور میں بنا تھا؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے؟ ویسے یہ بات ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی کی ہے. حضرت سلیمان کے دور میں، جی سلیمان علیہ جی، السلام. جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو حضرت سلیمان کے دور میں جا کر بیسیکلی ٹیمپل بنا تھا نا. عبادت کدہ یا معبد تو یہ تب بنی ہے. پھر یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر، اور یہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک تحویل قبلہ کی آیات نہیں آئیں، تب تک آپ یہ کہیے کہ یہ ایک ٹرانزینٹ دور تھا جس میں مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا تھا، ٹیمپوریرلی بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی سمبولک تھا. ٹھیک ہے، کیوں سمبولک تھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، اور شریعت موسوی، تو شریعت موسوی کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور شریعت موسوی نے جو ہے وہ وہاں پر نازل ہونا تھا، یعنی یروشلم کے علاقے میں. اسی لیے جو ہے وہ جو قبلہ تھا وہ ٹیمپریریلی اس طرف تھا، اور جب تک شریعت موسوی ایفیکٹو رہی تب تک وہ قبلہ رہا. جیسے ہی جو ہے وہ دوبارہ سے نبوت کا سلسلہ اس طرف آ گیا ہمارے پاس، یہ عرب کی طرف یا بنی اسماعیل میں، اور آخری نبی جب مبعوث ہو گئے، اور جب پھر شریعت پراپرلی اترنا شروع ہو گئی مدینہ آ کر، تو اب جو ہے وہ قبلہ ادھر ہی آ گیا جہاں پر وہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر مقرر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ببکہ تھا، وہ مکہ ہے. اچھا، اور یہ بھی ایک اسلوب ہے، رسم الخط ہے عربک کا، کہ با اور میم جو ہیں یہ ریپلیشیبل ہیں. ٹھیک ہے، یہ کبھی کبھار میم کو با کو میم سے ریپلیس کر کے بھی عربی میں لکھا جاتا ہے. یہ رسم الخط کا کہ دو طریقے ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، جیسے لازم ہے، اس کو لازم بھی کبھی یہ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو وہ ایک ڈیفرنٹ رسم الخط ہوتا ہے. تو بکہ اور مکہ. ٹھیک، لیکن اس کو لے کر بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ نکال لیا اپنا کہ یہ کوئی ایک بابل کا شہر تھا، بال بک، اور وہ کوئی بال ان کے کسی بت کا نام تھا، تو یہ اس کو کبھی یہ ٹھہرا رہے، کیونکہ ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ کہیں، یہ ثابت کریں کہ بیسیکلی جو حضرت اسماعیل ہے نا وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیا ثابت کرتے تھے کہ ذبیح اللہ بھی جو ہے وہ حضرت اسحاق ہے، اور یہ جو بکہ ہے یہ تو کوئی بعد میں انہوں نے کوئی فلسطین کی وادی بنا لی تھی، کوئی بکہ، کہ یہ تو بکہ ہے جی. یہ چونکہ اب دیکھیں آپ کے تو اپنی کتاب میں آیات اتر آئی ہیں، تو یہ تو فلسطین کی ایک وادی ہے، بکا نام ہے اس کا، کہ یہ تو جی اس کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ، اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے بکا. تو یہ تو وہ بکا تھی، تو وہ بیسیکلی تو وہ آئے ہی نہیں اس طرف حضرت ابراہیم، وہ تو بکا گئے لے کر ان کو، حضرت اسحاق کو لے کر گئے، اور حضرت اسحاق کو بیسیکلی انہوں نے اللہ کے لیے، ان کے گلے پر چھری چلانے والے تھے، تو وہ ذبیح اللہ تو حضرت اسحاق ہیں. تو یہ ساری چینجز ان کی جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے یہ بائبل میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ پھر ان کو ونس اگین جو ہے وہ ان کو جب یہ وجہ دے دی گئی، تو ناؤ دے آر اگین اسپیچ لیس.
کیونکہ اب ان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ اتنی ہی بات ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہو، تو اب یہ جان لو کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے ہی اس گھر کی تعمیر فرمائی ہے، اور سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر فرمائی ہے، اس کے بعد مسجد اقصی تعمیر فرمائی تھی، اور اس گھر ہی کو یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو جو ہے وہ عبادت کا مرکز بنائے۔ اس کا بیسیکلی لبے لباب ان کی دعا کا یہی نکلتا ہے نا، کہ عبادت کا مرکز اس گھر کو بنا دے، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہو لوگ یہاں۔ پھر یہ بھی کہ یہاں پر آپ ایک ایسا نبی ان میں بھیجیے گا جو انہیں تیری کتاب کی آیات تلاوت کر کے اس کے ذریعے وہ جو ہے وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ ساری ہم آیات جو ہے وہ دیکھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آپ میں سے کوئی جو ہے وہ ذمہ داری پلیز لے اس ہوم ورک کی، اور یہ جو آیات ہیں تحویل قبلہ کی کہاں سے کہاں تک رینج کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے وہاں، اور یہاں پر قبلے کی یہ اہمیت بتا دی گئی کہ یہی اللہ کا سب سے پہلا قبلہ جو اللہ کے لیے تھا زمین پر لوگوں کے لیے، وہ یہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ یا مسجد حرام کی تعمیر جو ہے وہ کس نے کی؟ یہ بھی ہم سوال پہلے کر کے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم نے کی تھی نا؟ بالکل ہیرا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کچھ وہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پھر طوفان نوح کی وجہ سے، یا اللہ عالم بالصواب، کہ وہ چونکہ اس طرح آباد نہیں رہا تو وہ اس کے نشان مٹ گئے، تو پھر جب بعد میں حضرت ہاجر اور وہ سب سارا سلسلہ ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو دوبارہ آپ کہہ لیجئے کہ تعمیر ثانی جو کی ہے وہ آپ نے فرمائی ہے۔ اور آپ بھی جب بنیادیں کھود رہے تھے تو آپ نے اتنی ہی گہرائی تک کھودی جہاں پر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کے آثار مل گئے، اس سے زیادہ پھر گہرائی میں آپ نہیں گئے، اسی پر پھر اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ نے بنیادیں رکھی ہیں اس کی۔ تو اس طرح جو ہے وہ پھر قبلہ جو ہے وہ اس کی بہرحال بعد میں بھی ہوتی رہی ہیں پھر ایکسٹینشنز، اور آج ہمارے سامنے ہمیں معلوم ہی ہے کہ شاید وہ کبھی اتنا میرے خیال ہے شہر مکہ ہوتا ہوگا جتنا اب اس وقت صرف مسجد الحرام کا یہ ایریا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہم وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبلے کے لیے وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو بلکہ اب یہ کہ اب یہ تو اعتراض جو ہے وہ ان کے اوپر آ گیا کہ اگر اب تم جو ہو وہ واقعی ایمان رکھتے ہو، بنی اسرائیل ہی پر اگر ایمان رکھتے ہو، تو ایون حضرت یعقوب کے زمانے تک بھی جو قبلہ ہے وہ یہی تھا، تو تم اب کیوں نہیں آتے اس گھر کا حج کرنے کے لیے؟ تم پھر کیوں اس کو اپنا کعبہ اب نہیں بناتے؟ تو وہ جو اعتراض انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑا، ایکچولی جو ہے وہ ان پر خود ہی الٹا پڑ گیا، اور انہی کے دلائل کی روشنی میں۔ اچھا، پھر مکہ جو ہے اس میں، اور یا مکہ جو ہے تقریباً ہمیں روایات سے 21 نام ملتے ہیں ڈفرینٹ، ٹھیک ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ اس کو جو یہ بکہ کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اس کو کہنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالموں اور جابروں کی گردنوں کو جھکا دیتا ہے، اور وہ اس کے پاس آ کر عجز و نیاز اور خاکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ کیا ہے کہ لوگ یہاں بکثرت حاضر ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس 21 جو مختلف نام ہیں، میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ مکہ، بکہ، بیت عتیق، بیت حرام، بلد امین، مامون، ام القرا، ام رحم، صلاح، عرش بروزن بدر، قادس کیونکہ یہ گناہوں سے پاک کرتا ہے، مقدسہ، ناسا، باسا، حاتمہ، نساسا، راسا، اوثا، بلدہ، بنیجا، کعبہ۔ اب اگر یہ سارے نام آپ لوگ دوبارہ سننے میں پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہوں گے تو آپ میں سے کوئی ریمائنڈر ڈالے گا گروپ پہ، تو میں اس کی پکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، مبارک ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کی بہت زیادہ ہمیں تفسیر میں جانے کی الحمدللہ اتنی ضرورت نہیں ہے۔ فیہ آیاتم بینات، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سی نشانیاں ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں آج مکہ میں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک کر کے ذرا بتاتے جائیں گے سب، ایزی ہے، کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ کیا نشانی ہے مکہ میں جو واضح نشانی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیاتم بینات؟ سب سے پہلے تو خانہ کعبہ ہے نا جی۔ تو خانہ کعبہ میں جو ہے وہ اس میں لائک ایک نشانی، اس میں کیا ہم کہیں گے خاص طور پہ؟ کہ اللہ کی وحدانیت، یعنی ایک مرکز ہے جس کی طرف سب اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے فالوور سارے جو ہیں وہ اس مقام کو اپنا قبلہ مانتے ہیں،
ٹھیک ہے، پھر ہاں پھر یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کیسے شاد و آباد ہے آج تک بھی، اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ جو ہے وہ آباد ہے ابھی تک۔ جی رابعہ۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی خاص برکت ہے، جس طرح سے وہاں پہ خوشحالی اور مطلب ایک بالکل ڈیزرٹ ہونے کے باوجود وہاں پر خوراک کا انتظام، کھانے پینے کی سلسلہ، ویسے لوگوں کا ہم، رہنا سہنا، سب کچھ جو ہے وہ ہم، بہت زیادہ ایک رچ آپ میں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ حالانکہ ایک زرعی ملک بھی نہیں ہے لیکن کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے، بلکہ کھانا وافر ہی ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی گلیوں میں ہو تو ان کے بھی وہ بھی اسی کھانے پر ہی ان کا، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ وہاں پر رزق کی اتنی فراوانی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر تہمینہ کہہ رہی ہیں آب زمزم بالکل، اور تو پورا اگر آپ دیکھیں شہر مکہ جو ہے وہ تو پورا کا پورا ہی اللہ کی نشانی ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں تو جیسا میں نے جی کہا جب یہ آثار غائب تھے، ہاں جی شہنیلا آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی، میں یہ کہہ رہی تھی حجر اسود۔ حجر اسود ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہر چیز مطلب آپ دیکھیں نا، جب انسان جاتا ہے تو اب سب سے پہلے یہ ہے جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، سب سے بڑی نشانی کہ کیسے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک وقت ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور کیسے اب یہ کہ جیسے اب آب زمزم کی باتیں مینا نے بھی کی، تو اب وہ ایک ایسا ذخیرہ ہے پانی کا کہ آج کے ماہرین بھی اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ حیران ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ بغیر بورنگ اور یہ ہر چیز کے یہ کیسے اتنے سالوں سے جو ہے یہ جاری ہے، اور یہ خود ہی جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے یہ پانی۔ پھر اس پانی کے کیمیکل انالیسس ہوئے ہیں وچ از ڈفرنٹ دین دا ریگولر واٹر۔ پھر وہ رکتا ہی نہیں سلسلہ اللہ تعالیٰ کا کیسا، حالانکہ وہ ایک صحرائی علاقہ ہے اور پانی وہاں ہونا ایک بہت نایاب امر ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ صفا مروہ کا، تو کیا یہ نشانی نہیں کہ کیسے ایک عورت جو ہے ان کی قربانی، کیسے جو ہے وہ ایک نبی کی بیوی اور ان کا اللہ پر توکل، اور پھر کہ اس وقت تو یہ صرف 2 پہاڑیوں کی چوٹیاں تھیں، اور آج وہاں انسانوں کا جمع غفیر جاتا ہے، ایسی آباد ہے وہ جگہ کیسی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کو قبلہ اول سمجھتے ہو یا مین پوائنٹ سمجھتے ہو، بالکل بیت المقدس کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، اس کا تقدس، اس کا مقام بھی ہمارے لیے، ہم تو بالکل اپنے دل و جان سے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں تو شاید ان سے زیادہ تکلیف ہے آج مسجد اقصیٰ جو دشمنوں کے ہاتھوں یرغمال ہے، یا وہاں پر ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمیں اس کی حد سے زیادہ تکلیف ہے، لیکن بات کیا ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہی رہیں گے، جس کی جو اہمیت اور مقام ہے وہ وہی رہے گا دین اسلام میں، اور وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے ڈیسائیڈ کرنے سے نہیں ہوگا۔ بھلے اب مجھے اور آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں مسجد اقصیٰ سے زیادہ پیار ہو، لیکن جو مسجد الحرام کی اہمیت ہے وہ اللہ نے ڈیفائن فرمائی ہے، وہ وہی رہے گی، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی واقعی مسلمان ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس کے دل میں مسجد الحرام سے اوپر کوئی جگہ ہو اس دنیا میں، یا کسی اور مسجد کی یا کسی اور عبادت گاہ کی اس سے زیادہ اہمیت ہو جتنی اس کی ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بتا دیا گیا ان کو کہ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس جگہ کی جو حرمت اور برکت ہے وہ فرام دا ڈے ون اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ تھی آلریڈی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی فعل نہیں ہے کہ یہ تم لوگوں سے کوئی اختلاف ہی کرنے کے لیے لازماً انہوں نے یہ چوز کیا ہے کہ اپنا قبلہ چینج کر لیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے بھی یہی قبلہ تھا، صرف ٹیمپوریریلی چینج ہوا تھا اور واپس اب دوبارہ اسی کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو اس جگہ کی حرمت کہ یہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے، اس کی حرمت ڈے ون سے ڈیسائیڈڈ تھی، یہ کوئی تم لوگوں کی دشمنی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری آیات بینات ہے۔ پھر یہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ بار بار لوگوں کے لوٹ کے آنے کی جگہ بنا، تو آپ دیکھیے کہ کیسے عمرے کا سیزن آتا ہے، عمرے کا سیزن جاتا ہے، حج کا آ جاتا ہے، حج کا جاتا ہے، عمرے کا آ جاتا ہے، وہ جگہ کبھی ویران نہیں ہوتی، وہاں پر ہر وقت وقت طواف رہتا ہے، انسان نہ کریں تو پرندے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جگہ کی رونق میں، اس جگہ کی برکت میں، اس جگہ کی پروویژنز میں، جو اتنے ہزار سال پہلے کی دعا کی گئی ہے ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا، اور کیسے ان کی ایک ایک دعا قبول ہوئی ہے اس جگہ کے لیے۔ ان کے تقریباً لگ بھگ بھی 3,500-4,000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان کی اس دعا کے نتیجے میں جو وہ 4,000 سال پہلے کر کے گئے اس مقام پر کہ اللہ یہاں ان میں سے ہی نبی بھیجنا، تو ہے نا یا تم بینات، کیسی جگہ ہے یہ۔ پھر مقام ابراہیم ہے، وہاں پر بار بار حضرت ابراہیم کا آپ دیکھیں گے اہل کتاب کے ساتھ اگر دلیل ہے کوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے پھر جس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔
جب آپ شریعت کو کمپیئر کریں گے تو وہ فوراً اختلافات لے کر آ جائیں گے، نہیں نہیں یہ تو ایسے نہیں تھا، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، ہم تو یوں پریکٹس کرتے تھے، ہم تو یوں پریکٹس کرتے تھے، آپ تو یہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ لیکن جہاں آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کا نام لے آئیں گے نا، دین دے آر اسپیچ لیس، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ اب آپ میں سے کوئی بتائے۔ یہ بھی آسان ہے، ہم کر جہاں کے آ حضرت چکے ہیں۔ ابراہیم نے ہوں، کھڑے ہو کے دعا کی تھی اس جگہ پہ۔ ٹھیک ہے، اور دعا کرتے تھے، اور یہ کہ وہ اس کو یوز بھی کرتے تھے اس پتھر کو اس کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے بھی۔ جب دیوار تھوڑی سی اونچی ہو گئی تو انہوں نے پھر ایک پتھر رکھ لیا تھا نا، تو وہ جیسے جیسے ان کی ڈائریکشن چینج ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے ہی وہ پتھر بھی ان کے ساتھ ساتھ موو ہوتا جاتا تھا۔ تو جہاں پر آپ نے پھر وہ آخری آپ کہہ لیجیے کہ وہ وال جو ہے اس کو لیول اپ کیا، تو وہاں پر ہی پھر وہ پتھر جو ہے وہ رہ گیا، اور وہ چونکہ آپ اس پر مسلسل کھڑے رہے تو آپ کے قدموں کے نشان وہاں پر جو ہے، تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جو کعبے کی عمارت جب اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں اور دیواروں کو استوار کرنے کے لیے اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر آپ کھڑے ہوتے تھے تو نیچے سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے جس سے آپ دیوار بنا رہے تھے۔ ٹھیک، تو پہلے کیا تھا شروع میں کہ مقام ابراہیم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے اسے مشرق کی طرف تھوڑا سا پیچھے کر دیا۔ آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے خود دیکھا ہے۔ تو آپ نے وہ اس لیے کر دیا کیونکہ مقام ابراہیم کو سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا تھا کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ اس کو آپ نماز کی جگہ بنا لیجئے۔ تو اب وہ پرابلم پھر ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا اس کو پیچھے کر دیا تاکہ اس کے اور کعبے کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ رہے اور لوگوں کو وہاں پر نماز اور طواف، خاص طور پہ طواف والوں کو آسانی ہو جائے، کیونکہ جو مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے وہ پھر طواف کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے یہ جو ہے وہ سٹیپ لیا، اور باقی پھر اس میں ہم نے مقام ابراہیم اور اس کا مصلی یہ پھر سورہ بقرہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں الحمدللہ اس بات کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، پھر ایک اور جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ایک نشانی ہی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ امن کا سلسلہ بیت اللہ کے ساتھ اس طرح سے ایسوسیٹیڈ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جاہلیت کا دور تھا تب بھی ایسے ہی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک آدمی قتل کر لیتا تھا تو اپنی گردن پر اون کا ایک ٹکڑا رکھ لیتا اور حرم میں داخل ہو جاتا، خود کو یعنی چھپا کر نا تھوڑا سا۔ اب کیا ہے، اب جب تک وہ حرم میں ہے تو ایون مکہ کے وہ لوگ جو بدترین شرک پریکٹس کرتے تھے وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس بات کو پورا پورا فالو کرتے تھے کہ حرم کے حدود حرم کے اندر ہم جو ہے وہ کسی کی جان نہیں لے سکتے، کسی جاندار کی جان نہیں لے سکتے۔ تو حتیٰ کہ کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تھا تو وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر نہ نکل جاتا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب تو چلو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا آباد ہے وہ شہر یا جیسے بھی، لیکن جب شروع میں تھا یا بہت کتنے سو سالوں تک، پتہ نہیں کتنی صدیوں تک وہ چھوٹا شہر تھا نا، تو ایسے میں جنگلی جانور وغیرہ آ جایا کرتے ہیں آبادی کے اندر، لیکن کبھی بھی حرم کے اندر کبھی کسی جانور نے بھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک اس کی ایک اور آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ ایک اس کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی احادیث ہیں، صحیحین میں ہیں، دوسری کتابوں میں بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ یہاں پر شکار کرنے کو بھی اور ایون جانوروں کو ان کے گھروں سے بھگانے کو، یہاں کے درخت اور گھاس کو کاٹنا، اس سب کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر ایک اور صحیح ہے کہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ فرمایا کہ اب ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑا کرو۔ اور یہ کہ یہ بات آپ نے یعنی مزید آگے جو فرمائی کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے۔ یعنی اس کی حرمت، اس کی برکت ڈے 1 سے ڈیسائیڈڈ تھی، لوح محفوظ سے ڈیسائیڈڈ تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ پھر زمین و آسمان جب بن رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو تب سے ہی یہ پلیس ایسی تھی جس کی حرمت باقی ہے، اور اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے قتال کرنا حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں قتال حلال قرار دے دیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے۔ اور یہ جو آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا تھا یہ فتح مکہ کے دن کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ
حرم حدود میں کسی بھی قسم کی لڑائی کبھی بھی کسی کے لیے بھی حلال نہیں رہی۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ اس کے کانٹے کو نہ توڑا جائے اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کے لقطے یعنی جو اس میں جو کوئی گری چیز پڑی ہے اس کو اٹھایا جائے۔ حال بتا جو اس کا اعلان کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی مالک کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ تو پھر حضرت عباس نے جو کہ آپ کے چچا ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول اذخر گھاس کو مستثنا قرار دے دیں کیونکہ یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے، یعنی یہ کہ یہ ڈومیسٹک یوز کے لیے ہوتی ہے، تو آپ اس کے کاٹنے کو جو ہے وہ اگر ہمارے لیے ایکسیپشن کر دیں کیونکہ اس طرح ہماری روزمرہ کی روٹین جو ہے وہ بہت متاثر ہو سکتی ہے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ یہ اس کو جو ہے وہ اس کا استثنا دے دیا اور آپ نے فرمایا کہ اذخر کے سوا کسی گھاس کو نہ کاٹا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ بھی حضرت ابو شریح ادوی سے صحیحین میں یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے کہ بے شک مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، اسے لوگوں نے حرمت والا قرار نہیں دیا، یعنی یہ لوگوں کی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا حکم ہے۔ لہٰذا کسی ایسے شخص کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ یہاں خون بہائے اور نہ یہ حلال ہے کہ وہ یہاں کے درخت کو کاٹے۔ اور اگر کوئی شخص رخصت کی دلیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو پیش کرے تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دے دی تھی مگر تمہیں اس کی اجازت نہیں دی، اور میرے لیے بھی یعنی اللہ کے رسول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دن کی ایک گھڑی کے لیے اجازت دی تھی، اور آج پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی جیسا کہ کل تھی۔ جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں۔ پھر حضرت ابو شریح سے مزید یہ پوچھا گیا کہ عمروں نے تم سے کیا کہا، تو آپ نے کہا کہ عمروں نے کہا کہ ابو شریح میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں مگر حرم کسی عاصی اور نافرمان کو، خون ریزی کر کے بھاگنے والے کو اور تخریب کاری کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے یہ ایک ایکسیپشن اس کے اندر ایڈ کی۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے حدیث۔ اور پھر یہ کہ عبداللہ بن ادی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ مکے کے حزورہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی بہترین زمین ہے، یعنی آپ یہ مکہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمین ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نکال نہ دیا جاتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زمین ہے تو اللہ کے نبی کی بھی پسندیدہ جگہ تھی، پھر آپ کی تو خیر جائے پیدائش وہی تھی، آپ کا گھر تھا نا، آپ وہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ کا تو وہ وطن تھا، تو آپ مس کرتے تھے ایکچولی مکہ کو، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا گرینڈ پلان تھا کہ مدینہ کو جو ہے وہ نبی کے شہر کے طور پہ آباد کیا جائے گا، تو بہرحال پھر آپ جو ہے وہ شہر آپ کے نام سے منسوب ہو گیا۔ تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا کہ مجھے یہاں سے ہجرت کرنی ہوتی تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ جو یہ ہو گیا ہمارے پاس ومن داخلہ کانا آمینہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہمارے پاس آگے حج کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج۔ ٹھیک ہے، اس گھر کا جو حج ہے ایک دفعہ وہ اللہ کے لیے وہ لوگوں پر فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کی طرف استطاعت رکھتا ہے، یعنی جو بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ افورڈ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ مختلف شرائط آ جاتی ہیں کہ افورڈیبلٹی کے اندر کیا کیا آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جوڑا ہونے کی نسبت، جب آپ سورہ بقرہ میں آپ حج کی آیات دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں حج کی آیات میں فرضیت کی بات نہیں کی گئی۔ سورہ بقرہ میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو قبلے کا بیان ہو گیا، تحویل قبلہ ہو گئی، کعبے کی بات ہو گئی، کعبے کی تعمیر کی بات ہو گئی، پھر یہ کہ اگر تم نے نیت کر لی ہے اللہ کے گھر کی حج کی یا عمرے کی تو پھر تم اس کو کمپلیٹ کرو، یہ بات آ جاتی ہے۔ اور پھر حج کے مختلف اراکین کی بات آ جاتی ہے، مختلف صورتحال میں قربانی کا کیا کیا جائے گا، بالوں کے منڈوانے کا کیا کیا جائے گا، کوئی اگر وہاں نہیں پہنچ سکا اس صورت میں کیا ہوگا، وہ مختلف مسائل تھے جو ہم وہاں پر فقہی مسائل تھے جن کی ڈیٹیلز دیکھ کر آئے تھے۔ یہاں پر بیسیکلی حج کی جو فرضیت ہے وہ سورہ آل عمران میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جوڑا جوڑا ہونے کی جو نسبت ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی، وہ ان دو آیات کے اندر، یہاں پر یہ 2 آیات ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ آیات ہیں۔ یہاں پر 96 جو ہے وہ کعبے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر تحویل قبلہ، پھر اس کی تعمیر، حضرت ابراہیم کی دعائیں، وہ کافی ساری آیات ہیں۔ یہاں پر دوسری آیت 97 جو ہے یہ حج بیت اللہ کی فرضیت پر ہے، وہاں پر حج کی کہ تمہیں کرنا ہے، اگر تم نے نیت کر لی ہے تو پھر کمپلیٹ کرو، پھر اس کے کیا مناسک ہیں، پھر وہ ان کے اندر کیا کیا سچویشنز ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، وہ ساری اس کے وہ بھی کافی ساری آیات ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ کوئی مجھے چیٹ میں بتا دے کہ کون جو ہے وہ یہ ہوم ورک لے گا. تحویل قبلہ کی آیات کہاں سے کہاں تک ہے وہ مینشن کر دیں، اور جو ہے وہ حج کی آیات کہاں سے شروع ہوں گی اور کہاں تک جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو حج کا واجب ہو جانا ہے، یہ بھی مسند احمد سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پہلے ہم سورہ بقرہ میں بھی کر کے آ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دے دیا ہے، لہٰذا حج کرو. تو ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ اب آپ خاموش ہو گئے اور اس نے یہ بات 3 دفعہ ریپیٹ کی. چوتھی دفعہ جب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تم پر ہر سال واجب ہو جاتا اور پھر تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں. تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو مقدور بھر اس کی اطاعت کیا کرو، اور جب تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے ترک کر دیا کرو. یعنی اگر ایک حکم آ رہا ہے، خاص طور پہ اللہ کے نبی موجود ہے جب قوم میں، تو وہ فضول کی ڈیٹیلز کے بارے میں سوال جواب کرنا جو ہے یہ شریعت کو انہی کے حق میں مشکل کرے گا. اب بھئی جب کہا گیا کہ حج فرض ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا سا توقف اختیار کریں. اللہ کے نبی خود ہی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ضرورت کے حساب سے اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اب آپ بار بار پوچھیں گے اس میں، اچھا یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، اور تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول ہوتے ہیں جن پر شریعت نازل ہو رہی ہے، ان کی ہاں یا نہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی. اگر وہ ہاں یا نہ کہہ دیں کسی میٹر کو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہی پھر فرض جو ہے یا وہی حکم جو ہے وہ اکارڈنگلی آپ کے لیے یا تو فرض بن جائے گا یا پھر وہ کینسل ہو جائے گا. تو اسی لیے اس قسم کی باتوں کو یا شریعت میں جو ہے وہ سختی اختیار کرنے کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہم نے اس کے بارے میں اور بھی احادیث جو ہے وہ سورہ بقرہ میں دیکھی تھی. اب استطاعت میں ہمیں معلوم ہے کہ عاقل بالغ ہونا، ٹھیک ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مجنون نہ ہو، یعنی کہ وہ دماغی طور پر سین ہے، اس کے حواس ٹھیک ہیں. جب جیسے کوئی مجنون ہو جاتا ہے یعنی دماغی توازن کی حالت سے باہر چلا جاتا ہے، اس پر شریعہ کے احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. پھر کہ وہ ہوش میں ہونا چاہیے، ہوش مند انسان، اور بے ہوشی میں اگر کوئی انسان ہے تو اس پر سے حد ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ رحم کرے کوئی جاتے ہیں لوگ، کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار کوئی کوما میں چلا جاتا ہے. اب اگر وہ کوما میں گیا تو حالانکہ ہے وہ موجود، وہاں گیا بھی حج کی نیت سے، حج فرض بھی تھا اس پر، لیکن حج کے ان دنوں میں اگر وہ کوما کی حالت میں ہے تو اب اس پر حج کی فرضیت اس پر سے ساقط ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو اب اپنی ہوش کی حالت میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر عاقل بالغ، ٹھیک ہے، ایڈلٹ، یعنی جب تک آپ پر شرعی احکامات جو فرض نہیں ہوتے، اس سے پہلے کا جو حج ہے، جیسے کوئی بچہ اس کو 7-8 سال میں یا 10 سال میں جیسے پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹس لے کر جاتے ہیں تو اس کا حج ادا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے. ہاں اگر وہ بلوغت کے بعد گیا ہے، چاہے پیرنٹس کے ساتھ گیا ہے، تو پھر حج جو ہے وہ ہو جائے گا ادا. لیکن اگر وہ بلوغت کی عمر سے پہلے گیا ہے پیرنٹس کے ساتھ تو پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے بالغ ہونے کے بعد اپنے حج کا فرض ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے استطاعت میں یہی آ جاتا ہے کہ سفر کی طرف جو ہے وہ آپ کا جو خرچہ ہے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اتنی سیونگز ہیں، پلس اگر آپ مقروض نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ لاکھوں کے آپ کسی اور کے مقروض ہیں اور لاکھوں کا وہ آپ حج کر لیں. اگر ایک طرف حج ہے اور دوسری طرف قرضہ ہے تو قرضے کی فرضیت حج کی فرضیت پہ مقدم ہے. آپ کے پاس اگر اتنے لاکھ آ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ قرضہ ادا کریں گے. ہاں اگر اس کے علاوہ اتنے ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ پھر استطاعت کے کرائٹیریا پھر خواتین کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ محرم کا بھی انتظام ہو. ٹھیک ہے. پھر انسان کی اپنی جسمانی صحت بھی ایسی ہو کہ وہ جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ حج کے مناسک ادا کر سکے گا. تو یہ ساری کچھ چیزیں ہیں، کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں. پھر آگے مزید شرعی جو پیچیدگیاں ہیں وہ پھر زیادہ ڈیٹیلز میں چلی جاتی ہیں. تو یہ کہ جب پوچھا گیا کہ سبیل جو ہے وہ کیا ہے تو فرمایا گیا کہ اس سے مراد ہے سواری. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ حضرت انس کی حدیث ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلدی کرنی چاہیے. پھر حضرت ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، حاجی کون ہے؟ تو فرمایا غبار آلود اور میل کچیل سے اٹا ہوا. ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور کثرت سے قربانی کا خون بہایا جائے. اور ایک اور شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، رستے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا زادر اور سواری. لیکن بہرحال یہ جو روایت ہے یہ ہمارے پاس ضعیف روایت ہے.
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور پھر جس نے کفر کیا تو کفر کے کیا معنی ہیں؟ ایک تو یہ معنی ہے کہ کوئی جو ہے وہ دین اسلام میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، لیکن ایکچولی وہ حج کی فرضیت پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، یہ ایک وزٹ ہے اللہ کے گھر کا، ٹھیک ہے آپ کر لیں، اچھا فیل کرنے کے لیے تھوڑا اسپریچویلٹی بڑھ جائے گی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسے ہوں تو وہ جائے اور وہ اس طرح حج کے مناسک ادا کرے۔ تو اگر تو اس کے ایسے بلیوز ہیں تو پھر وہ خود کو چاہے مسلمان کہے چاہے جو مرضی کہے، وہ پھر وہ ایک ہی بات برابر ہے۔ لیکن ایک ہی ہو جاتا ہے مانوی کفر۔ مانوی کفر کیا ہے؟ وسائل بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، لیکن ڈیلے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا پہلے ہم یہ جو پیسے ہیں یہ پہلے ہم بچوں کی شادی پر لگائیں گے، یہ جو پیسے ہیں یہ پہلے ہم بچوں کی یونیورسٹی کی فیسز کے لیے رکھیں گے۔ تو وہی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سوائے قرضے کے، ٹھیک ہے، یا انسان کی جان جا رہی ہے اور جان بچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ رقم خرچ کرنی پڑ گئی ہے، تو وہ پھر ایک ان ایکسیپشنز کے علاوہ اگر جو ہے وہ پیسہ اس طرح سے ایکسٹرا ہے انسان کے پاس تو اس پر حج فرض ہے، اگر پرووائڈڈ باقی کرائٹیریا بھی میٹ ہو رہے ہیں تو اگر یہ کہ وہ صرف ان وجوہات کی بنا پر نہیں بوڑھا ہوئیں گے تو تب حج کر لیں گے، پہلے بچوں کے فرض سے ادا کر لیں اور ایسے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ایک مانوی کفر کیا کہ بہرحال جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمارے پاس حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے کہ جس شخص کو حج کی طاقت ہو اور وہ حج نہ کرے تو برابر ہے خواہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی۔ اور یہ حضرت عمر کی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سے انہوں نے سماعت کی ہے یا نہیں، یا ان کی اپنی رائے ہے، بہرحال اس کے اندر ہی وہ ایک ہے، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ بات تو وہی ہو گئی نا کہ جب آپ جو ہے وہ اللہ کے جو فرض اراکین ہیں، حج 5 جو ہمارے آتے ہیں پلرز آف اسلام، ان میں سے ایک ہے، تو اگر کوئی اس کو اتنا لائٹ لیتا ہے اس حوالے سے کہ وہ ایون اس کے باوجود کہ اس پر اس کا نصاب بھی قائم ہو گیا، اس پر فرضیت بھی ثابت ہو گئی، اس کے باوجود تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انتظار میں، اس احتیاج کو لے کر نہیں بیٹھا کہ کب تم بوڑھے ہوگے اور تم اگر حج کرو گے تو اللہ کی پتہ نہیں کون سی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، پوری انسانیت، پوری حیات، پوری کائناتیں مل کے بھی اس کا انکار کر دیں تو اس کی قدرت میں رائی کے دانے برابر فرق نہیں پڑتا، اور پوری کائناتیں، ہر طرح کی مخلوق بھی اگر اس کی شان سبحانی کا اقرار کرتی رہے اور اس کی حمد بیان کرتی رہے اور اس کو اپنا رب مانتی رہے اور اس کی توحید کا کلمہ پڑھتی رہے، تب بھی اس کی ربوبیت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسی غنی ذات ہے جو اپنے آپ میں قائم ہے، اپنے آپ میں دائم ہے، اور دوسروں کو، مخلوقات کو اس کی احتیاج رہے گی ہمیشہ، اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جو ساری عبادات ہیں، جو بھی نیکی ہے، اگر انسان کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے جو پلرز آف اسلام ہیں، یہ جو ہماری جو 5 ریچولسٹک ہمارے پاس، خاص طور پہ ہمارے جو ریچولز ہیں جو ہمیں پرفارم کرنے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بہت ہی آپ جسے کہیے کہ کارآمد ٹولز ہیں۔ اگر ہم ان سے منہ موڑتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے ایمان کے اوپر کام کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں ٹولز دیے ہیں، ہم ان کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایمان کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کا بندہ بننے کی، ہم ایسے بہت ٹھیک ہیں، ہماری ایسی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم نماز اگر پڑھ لیتے ہیں 5 وقت تو ہم نے اللہ کے سر کو احسان کیا، یا یہ سمجھ لینا کہ اچھا ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ مشکلیں اٹھا کر اللہ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ کوئی اللہ کے سر پہ احسان ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی انتظار میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیٹھا ہوا تھا کہ یہ آئیں گے جس دن حج کریں گے اسی دن ہی گویا کوئی میرے رب ہونے کی تصدیق ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے غنی ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ یوم عرفہ پہ جب مومنین اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ کیوں ہیں یہاں پر سارے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہے اس کی غنی کی شان۔ گویا جیسے کیا وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، اپنے بندوں کی دل جوئی کا اس کا یہ انداز ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اتنی سخت گرمی میں، پیچھے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہیں، کہ یہ کئی ان میں سے بیمار بھی پڑ گئے،
کتنوں کو بخار ہو جاتا ہے، کتنوں کو وائرل انفیکشنز ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چلے جا رہے ہیں. جو بھی مناسک حج کا ہے جو جس وقت پر ہونا ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کر اس کو پورا کریں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان کا حج رہ جائے. ان کی سب سے بڑی فکر ہی اس وقت یہاں پر یہ ہے کہ ہم حج کے لیے آئے، اللہ ہم سارے مناسک جو ہے وہ اپنے پورے کر سکیں اور پھر تو ان سے قبول بھی فرما لے. تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے، کیا فرماتا ہے، تو ان کو دے دو خوشخبری کہ میں نے ان سب کو معاف کیا. ہاں یہ کہ واقعی اس حج کے پیچھے نیت خالص ہونی چاہیے انسان کی، اخلاص کے علاوہ جو ہے وہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اخلاص تو پہلی شرط ہے نا. تو یہ کہ وہ تو ایسا غنی ہے کہ تم اپنی احتیاج کے لیے وہاں گئے ہو، اپنی مغفرت کے لیے، اللہ سے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ جب اس سے کہیں زیادہ سخت گرمی کا دن ہوگا جس کی مدت تیری ہی کتاب کے الفاظ میں 50,000 سال کے برابر ہوگی، تو اے اللہ اس دن بھی میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں گا. یہی شے مجھے چاہیے ہوگی جو آج یہاں یوم عرفہ کے اس گرم میدان میں کھڑے میں تجھ سے سیکھ کر رہا ہوں. یہی ہے جو میں اس دن بھی تجھ سے چاہتا ہوں گا کہ تو میری مغفرت فرما دے. تو اے اللہ یاد رکھنا پھر اس دن بھی ہمیں، جیسا کہ تو آج ہم پر اپنا کرم فرما رہا ہے، تو اس دن بھی ہمیں اسی طرح ہمارے لیے اعلان مغفرت فرما دینا. تو یہ احتیاج میری آپ کی ہے، مخلوق کی احتیاج ہے کہ وہ ہم پہ نظر کرم ڈالے. خالق کی کوئی احتیاج نہیں ہے. وہ تو اول ہے، جب کچھ بھی اس نے نہیں کریٹ کیا تھا تب بھی جو ہے وہ قائم و دائم تھا. اسی طرح اس کی شان تب بھی ایسی ہی تھی جیسی کہ اب ہے، اور جیسی کہ بعد میں جب ہم لائف آف ہیئر آفٹر میں تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ غنیجن عن العالمین. آیا 98 ٹل آیا 101. جی اچھا، فریحہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کریں گی ہوم ورک. ٹھیک ہے چلیں، جزاک اللہ خیر. فریحہ کے علاوہ بھی باقی لوگ پڑھ لکھ لیا کریں بھائی. اچھا کریں گی تلاوت بھی فریحہ، اور کر سکتی ہیں کوئی اور بھی اگر کرنا چاہے. جی 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 میں کرتی ہوں. چلیں جزاک اللہ. میں کروں؟ آیا 98 سے 101 تک. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن. جی 99 سے رائٹ نا؟ 98 سے، یہ اسکرین پر بھی آ رہی ہے، 98 سے 101. نہیں 99 ہے نا اسکرین پہ نا. اچھا نہیں ٹھیک ہے سوری، آ ٹھیک رہی ہے ہے ٹھیک ہے چلیں، صحیح. ہاں مجھے دکھائی پڑا. کوئی اوکے بات نہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ مُعْتَصِمٌ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرا، بارک اللہ فی. قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کی آیات کا، یا کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کی، یعنی تمہاری اتنی جرت بھی کیسے ہوتی ہے. واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہد ہیں، گواہ ہیں ان تمام اعمال پر جو تم کرتے ہو. کل کہہ دیجئے، اور یہ کہنے کا جو حکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے آف کورس. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے، من آمنا، اس کو جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا وانتم شہداء، تو تبغونہا چاہتے ہو تم، عوجا کہ اس کو ٹیڑھ میں مبتلا کرو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ
اس سے غافل نہیں. جو یہ مال تم کما رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، تمہارے جو بھی عمل ہیں، اس سب سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک پیشنیٹ پلی ہے. آیا نمبر 71 میں بھی اہل کتاب کو یعنی جیسے آپ کہیں کہ دلیل سے بھی قرآن بات کرتا ہے، اور پھر کبھی کبھی ایموشنل ایک طریقہ کار بھی اپنایا جاتا ہے. جیسے آپ کو میں نے کہا کہ پہلے بھی 20 آیا 71 میں بھی جو ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا. اور اس میں یہ کہ جیسے ان کو ایک تعلق یاد دلایا جاتا ہے اس چیز کے ساتھ جس کو لے کر وہ بحث میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ پھر جب اس طرح کی ایموشنل پلی دی جاتی ہے تو ان کو پھر اسی کتاب کا ان کو واسطہ دیا جاتا ہے، ایک اسی کامن پوائنٹ کا، یا اللہ کی ذات کا، توحید کا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا اللہ کی کتاب پر اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے الفاظ کو تم سے زیادہ اللہ کے الفاظ کا اسلوب جو ہے وہ اور کس کو سمجھ آ سکتا ہے. تو اس طرح کی پلی جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ قرآن اسلوب اختیار کرتا ہے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ مومنین یا ایھا الذین آمنوا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی ایک فریق کی ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم، تو لوٹا دیں گے وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافرین، کافر بنا کر کفر کی حالت میں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، لیکن تم کیسے ایسا، مطلب یہ تمہیں زیبا ہی نہیں دیتا کہ کیسے تم یہ کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کی آیات جو ہے وہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بس پھر اس کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اتنی زیادہ اس میں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتوں کو ہم پہلے بہت زیادہ تفصیل میں کر کے آ چکے ہیں کہ اہل کتاب کا کیا وتیرہ ہے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دے رہے ہیں. تو بات کیا ہے، ہدایت بات وہی ہے، بار بار پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، بات وہی ہے. پرابلم ہی وہاں سے ارائز ہوتی ہے دین کے اندر جب ہم چیری پیکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب جو ہے وہ میں یہ لے لوں گا پر میں یہ چھوڑ دوں گا، یہ تو مجھے پسند ہے پر اس پر مجھے بہت سخت اعتراض ہے، یہ تو میری فکر کے ساتھ الائن ہے لہٰذا میں اس کے اوپر عمل کر سکتا ہوں، پر یہ چونکہ میرے نظریات سے ٹکراؤ کھاتی ہے یہ بات اور میرے نفس پہ جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے لہٰذا اس کو میں نہیں لوں گا. جب یہ چیری پکنگ آتی ہے تو تب شرک خفی کریپنگ کرنا شروع کر دیتا ہے انسان کے عقیدے میں بھی اور انسان کے ایمان میں بھی. اور انسان کے عقیدے میں بالکل ایسے جیسے آپ کہیے کہ بنیادوں میں تھوڑی تھوڑی دراڑ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے اندر پانی رسنا شروع کر دیتا ہے اور ہوتے ہوتے پھر وہ عمارت پوری کی پوری زمین بوس ہوتی ہے کھوکھلی ہو کر. تو اسی طرح پھر وہ انسان اپنی ایمان اور عقیدے سے اپنا ایمان اور عقیدہ اپنے ہاتھ سے گنواتا ہے. تو بات یہ ہے کہ تم چاہے پچھلی کتابوں کے ساتھ جتنا بھی محبت کا اظہار کرتے رہو، اگر اللہ کے اتارے گئے کسی بھی لفظ کو جو ہے وہ تم ریجیکٹ کرو گے تو پھر وہ کفر ہی میں آئے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ تمہیں اگر خود پرابلم ہے اس دین پر ایمان لانے سے تو تم باقی لوگوں کو اس سے ڈیویٹ کیوں کرنا چاہتے ہو. اس سے پھر ایک بات تو پتہ چل گئی کہ جو تم اس دین کا حصہ نہیں بن رہے اور اس پر تم پریٹینڈ ایسے کرتے ہو کہ گویا تم پر اس دین کی حقانیت چونکہ پوری طرح نہیں کھلی اس لیے تم نہیں آ رہے ہو. ٹھیک ہے، کوئی پریٹینڈ تو وہ یہ کرتے تھے نا کہ نہیں یہ ہمیں یہ والی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی یہ بات تو جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے حضرت موسیٰ کی اس سے یا تورات کے اس سے، ہم اس لیے ایمان نہیں لا رہے، ہم ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہیں، ہم اس لیے ایمان نہیں لا رہے. لیکن ایسا شخص جو خود ابھی ڈاؤٹ میں ہو، ان ادر ورڈز آپ کہہ لیجئے کہ راہ حق کا متلاشی ہے لیکن پوری طرح اس کو پا نہیں سکا، وہ کبھی کسی دوسرے کو اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا چاہے گا، بلکہ وہ اس کی تو زیادہ نیت ہوگی کہ وہ مزید اپنے آپ کو اوپن اپ کرے، مزید کویسچنز پوچھے، مزید تحقیق کرے اور مزید اس کو ایکسپلور کرے اس راستے کو. پھر اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے اور اللہ ہمیشہ ہدایت کے طالب کا دل کھول دیتا ہے تو وہ پھر اس پر ایمان لے آئے گا. لیکن یہ جو تم ایک ایکٹیو ریزسٹنس کر رہے ہو نا کہ خود بھی نہیں ہم نے اس دین کا حصہ بننا، کیونکہ ہم نے تکبر کی وجہ سے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی اس دین کا حصہ بننے سے روکنا ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری جو نیت کی خرابی ہے وہ بیسیکلی اللہ کی دشمنی ہے. وہ تمہیں جو ہے وہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو ہے وہ تم واقعی صحیح دین کو جو ہے وہ ایکسپلور کرو یا حق کا راستہ کھوجو. نہیں، بات یہ کہ جب تم دوسروں کو بھی اس دین سے جو ہے وہ بدل کرتے ہو، یہیں سے
تمہاری اپنی بدنیتی جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ دو باتیں جو بھی ان سے آتا تھا پوچھنے کے لیے کہ اچھا آپ بتائیے جی یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، دو باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، پھر کچھ بعد میں نہیں لیکن یہ والی بات ہے ان کی ہمیں ٹھیک نہیں لگتی. ہاں کچھ یہ لگتا تو ہے، کچھ ان کا اس طرح کا کہ اعتبار ہیں تو صحیح کہ یہ بڑے کوئی نیک انسان لگتے ہیں اور ایسے ہیں، پر یہ والی جو تعلیم یہ دیتے ہیں نا، یہ تعلیم جو ہے وہ یہ تعلیم اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ الائن نہیں کرتی. تو لوگوں کو ساتھ ہی ڈاؤٹ بھی ڈال دینا، شک کے بیج بھی بو دینا، اور پھر جو ہے وہ غلط صحیح کو ملا کر مکس اپ کر کے جھوٹ اور سچ کو، تو اس طرح کر کے کنفیوژن کا ماحول کریٹ کرنا. بھئی آپ صاف صاف، یا تو آپ کے اندر جرأت ہے تو صاف صاف آپ کہہ دیں کہ نہیں بھئی نہیں، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے نبی. وہ یہ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اتنی واضح آیات ہیں، آیات بینات ہیں، اتنا خوبصورت لائف سٹائل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر یہ کہتے نا کہ یہ جھوٹے ہیں تو یہ ان کا تو اور زیادہ امیج خراب ہو جاتا نا. کیونکہ جو دیکھنے والے آتے تھے نا، جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، بدو آتے تھے نا، بدو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرلی چند گھنٹوں کے لائف سٹائل کی وجہ سے ایمان لے آتے تھے، کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا انسان ہے، یہ کیسی ہستی ہیں. جو نور آپ سے ریڈیٹ ہوتا تھا اس کو کوئی ریجیکٹ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی، الا یہ کہ یہ پھر اہل کتاب کی طرح دل میں، یا وہی بات ہے کہ ابلیس کی طرح دل میں تکبر ہی اتنا ہے کہ اب ٹھان لیے کہ میں نے دشمنی کرنی، میں نے نہیں ماننا. تو پھر یہ بات کہ تم خود تو چلو اس دین پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جو راہ حق کے متلاشی ہیں، وہ آتے ہیں تم سے سوال پوچھتے ہیں، تم ان کو بھی ڈیویٹ کرتے ہو اس راستے سے. تو ساتھ ہی پھر اہل ایمان کو جو ہے وہ یہ تنبیہ کر دی گئی کہ دیکھو اگر تم ان کی باتوں کو فالو کرو گے تو ان کی تو یہ پوری پوری کوشش ہے کہ ہم تو جہنم میں جائیں، ہم تمہیں بھی ساتھ ہی لے کر جائیں. تم ان کے ساتھ تھوڑا بہت کمپرومائز کرو گے یہ سوچ کر کہ چلو شاید کوئی دوستانہ ماحول پیدا ہو جائے، چلو شاید تھوڑا سا ہم ان کی دل جوئی کر دیں، چلو ہم انہیں تھوڑی سی یہ ایک فیل دیں کہ دیکھو ہمارا اور تمہارا دین ایک جیسا ہے، اور ہم ان کو اختلافی باتیں نہ کریں، زیادہ وہ بات کریں جس کے اوپر یہ بھی ایمان رکھتے ہیں. تو چلو ہم اس طرح کی کامن باتیں ہی صرف آپس میں ڈسکس کرتے رہیں تو شاید ان کے دل میں نرمی آ جائے. یا چلو تھوڑی سی یہ بات، یہ جو قرآن کے اگینسٹ بھی کہہ رہے ہیں، ہم اس کے ہم خاموشی اختیار کر لیں، یعنی تھوڑا سا تھوڑا نہ تھوڑا ہم اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز کر لیں. تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ تھوڑا سا کمپرومائز جو ہے وہ کافی ہوگا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ تمہارے خیر خواہ بن جائیں گے؟ یہ یہیں پر بس نہیں کریں گے، یہ آج تم سے تھوڑا سا کمپرومائز کروائیں گے اور ہوتے 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 یہ پھر تمہیں ایک دن شرک میں داخل کر کے ہی چھوڑیں گے، تمہیں یہ ایمان کے دائرے سے نکال کر ہی دم لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کو یہ باطل قوتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، بیٹ سم کنٹری یا جو بھی، ٹھیک ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی انڈیویجول لیول پر ہے، یا ہم یہ جو ہے وہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہم سولیڈیرٹی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ، چلو ٹھیک ہے، ہم ان کو جو ہے وہ ان کی یہ بات مان لیتے ہیں، ان کی یہ بات مان لیتے ہیں تو یہ خوش ہو جائیں گے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مدنی صورتوں میں متعدد مقامات پر یہ بات فرمائی ہے کہ وہ اتنے پر راضی نہیں ہوں گے، وہ تھوڑا سا تمہارا ایمان کے اوپر کمپرومائز کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے، وہ تمہیں تھوڑے سے شروع کروائیں گے، اور ہوتے ہوتے وہ تمہیں، جب تک وہ تمہیں کفر میں نہیں لے جائیں گے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ بالکل ابلیس کا طریقہ کار ہے، شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ تھوڑا 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 کر کے انسان کو اس کھائی کی طرف لے کر جاتا ہے جو کھائی کفر کی کھائی ہے. وہ ایسے نہیں کہ کسی مومن کو پہلے دن ہی جا کر کہے گا کہ تم شرک کر دو اور وہ شرک کر لے، اسے جا کر کہے کہ تم زنا کرو، تم نمازیں نہ پڑھو، اور وہ چھوڑ دے گا. نہیں، تھوڑا 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 کر کے، اور ہمیشہ وہ بات شروع بڑی ہی ایک دلکش روپ سے شروع ہوگی، بڑی دلکش پہلو سے شروع ہوگی کہ ہم تو آپ کے بھلے کے لیے، یہ دیکھیں یہ تو انسانیت کے لیے ہے، دیکھیں یہ تو ہے، یہ جو بہت ہی ہم بڑا ہی، ہم تو بہت معصوم ہیں، ہمیں تو بس لوگوں کا دکھ ہی بہت ہے، تو آپ یہ ایسا کریں گے تو یہ تو بڑا ایکٹ آف چیریٹی ہوگا. تو یہ ہمیشہ اس سے جو ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لک گڈ سچویشن کریٹ کر کے، تو وہاں سے یہ جو ہے وہ تمہیں، نہیں آپ تو دیکھیے میری نیت تو یہ ہے کہ میں تو اللہ کے لیے یہ کر رہا ہوں، نہیں میری نیت تو یہ کہ دیکھیں نا میں کسی کے لیے آسانی کر دوں گا، تو پھر اس طرح سے یہ چلیں ٹھیک ہے بھائی، ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے، ہمارا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کیا اگر اس طرح وہ کرتے ہیں، بس ہم تو اچھے رہنا. تو یہ اس طرح کی باتوں سے یہ اور یہ سب تبھی جو ہے وہ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. جو لوگ ایمان میں شدید ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، آپ ان کا گلا ان کی خاطر کاٹیں تو شاید وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ ان کا گلا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے اوپر اگر آپ انگلی اٹھائیں گے تو وہ آپ کا گلا کاٹنے پہ تیار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے، ہماری جان لے لو، ہمارا مال لے لو، ہم سے جو چاہیے، ہماری پرسنل کیپیسٹی میں کوئی دشمنی ہے، میں اس کے اوپر تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کے دین کو تم اے سے بی کرنے کی کوشش کرو گے تو تم پھر میرے سب سے بڑے دشمن ہو، کیونکہ تم اللہ کے دشمن ہو۔ تو یہ ایمان کے اوپر یہ سٹینڈ لینا ایمان کی پختگی کی وجہ سے ہے۔ اگر ایمان کے اندر کمزوری ہے تو پھر ہم کہیں گے، پھر وہی اپولوجیٹک مسلمز والا بیہیویئر۔ ہاں چونکہ وہ جہاد کے اوپر بھی ان کو بہت اعتراض ہے، چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، ہم جہاد کی آیات کو ہم ذکر ہی نہیں کیا کریں گے، خیر ہے کوئی بات نہیں، چلو اگر ہم ایسا کریں گے نا تو تھوڑا سا ان کی دل ہماری طرف سے نرم ہو جائیں گی، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں گے باقاعدہ مفتیوں کے فتاوی بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سے صرف ادھر تک راضی نہیں ہوں گے، یہ تو آپ کو آپ سے اللہ کا انکار کروا کر ہی چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ ایمان والوں کو خود اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ابھی تو، یعنی یہ چونکہ تعویل خاص میں بات ہو رہی ہے اس وقت جو مدینے میں مسلمان ہیں یا جو بھی مسلمان ہیں اس وقت، کہ ابھی تو تم پر تمہارے اندر کتاب اور اللہ کا رسول، ہدایت کے دو سب سے بڑے سورسز سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم وہ ابھی موجود ہیں، اگر اس کے باوجود جو ہے وہ تم یہ حرکت کرتے ہو تو پھر یہ کہ وہ پھر اپنا انجام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اللہ نے یہاں پر بیان نہیں فرمائے، صرف یہ بتا دیا کہ ابھی تو یہ ہے کہ تمہیں آیتیں بھی پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کا رسول بھی ابھی تمہارے اندر موجود ہے، اس کے باوجود اگر تم اس کفر کے رستے کی طرف چلنے کو ڈیئر کر سکتے ہو تو پھر وہ اس میں اللہ کا انجام جو ہے وہ جو بھی ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیات میں بہت دفعہ جو ہے وہ اس بات کا اظہار جو ہے وہ ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت تم نے خود کرنی ہے، یہ جو لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دین کے معاملات کو لے کر کسی بھی لیول پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، ہیونگ سیڈ دیٹ اللہ کے دین کو، آف کورس، ٹھیک ہے۔ یا عاصم، عاصم آئین سواد میم سے چمٹنے کو کہتے ہیں، زور سے پکڑ لینا، اپنے لیے حفاظت ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، جیسے بچہ ماں کو چمٹ جاتا ہے اور وہ پھر سیف فیل کرتا ہے، یا اپنے آپ کو آپ کسی کلے میں بند کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ سیف فیل کرتے ہو، تو اپنے گرد، یعنی آپ نے جب آپ اپنی سیفٹی کی، آپ کی جو سیفٹی ہے وہ کیسے انشور ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، جس کو جیسے یعنی جب اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائیں گے، آپ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کو زور سے، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پکڑیں گے مضبوطی سے؟ اللہ کے دین کو فالو کر کے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کے اسوہ کو، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، تو پھر کیا ہے، پھر یہ کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جائے گی، پھر یہ کہ پھر وہ ان کی جو باتیں ہیں، یعنی جب ایمان اس لیول کا ہو جائے گا تو پھر ان کی باتیں، ان کی سازشیں، یہ پھر تم پر کوئی فرق نہیں ڈالیں گی۔ چلیے یہیں پر ہی پھر بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ 11واں رکوع جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم سٹارٹ کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائیں جو بھی اس کا ذکر ہم سے آج ہوا، جو بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اپنے عمل میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو ہماری آخری سانسوں تک قائم رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔